बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। आज मरहूम अरशद शरीफ साहब के कत्ल केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत का जब पता चला तो शशोपंच का शिकार हो गए कि व्लॉग करें या ना करें। अरशद शरीफ साहब के साथ करीबी ताल्लुकात रहे हैं हमारे, और इकट्ठे हम मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे फ़ौजी ऑपरेशंस हो रहे होते थे, उसमें सवात के इलाके हैं, मट्टा है, शलपलम है, उसके अलावा वज़ीरिस्तान वगैरह एजेंसीज जहाँ पे ऑपरेशंस होते रहे, वहाँ पे उनके साथ जाने का मौका मिला। तो सोच रहा था कि कुछ जज्बात में बह के कुछ ज़्यादा ना कह जाऊँ। पाकिस्तान के अंदर सियासत, रियासत जिन जंजीरों के अंदर जकड़े हुए हैं, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। और आज के जजेस के हवाले से समाअत जो हुई हैं, दो मुख्तलिफ समाअत थी। एक मरहूम अरशद शरीफ साहब के कत्ल केस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच में हुई, और दूसरी समाअत जो है वो बुशा बीबी से, इमरान खान से मुलाकात के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई। तो एक में तो जजेस ने अपना गुस्सा जो है वो जाहिर किया, बरहमी जाहिर की एक समाअत के अंदर, और दूसरी समाअत के अंदर जज साहब ने अपनी बेबसी जाहिर की और कहा कि मजबूर हैं, नाम भी नहीं ले सकते कि कौन कहाँ से क्या कर रहा है। तो अरशद शरीफ साहब के हवाले से थोड़ा सा उनकी समाअत के हवाले से आपको अपडेट करना चाहूँगा। और आज जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो कोई मामूली समाअत नहीं थी। ये आइनी बेंच में समाअत हुई जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं सरबराही करते हैं। दीगर मेंबरान में जस्टिस मंदोखेल साहब हैं, जमाल खान मंदोखेल साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब। तो उनकी जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो चशमकुशा हैं, क्योंकि उससे आपको अंदाज़ा या पता ये चलता है कि हमारी हुकूमत और रियासत जो है वो इन मामलात के अंदर कैसे डिली डैली या इनको इल्तवा में डालती है या पसे पुश डाल देती है इन मामलात को। तो वो मैं आपको समाअत बताऊंगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि जजेस साहिबान ने आज क्या कहा है। इससे पहले कि मैं समाअत का हाल बताऊं, मैं अरशद शरीफ साहब के आखिरी वीलॉग जो उन्होंने किया वो कीनिया में थे, ऑन द रन थे। यहाँ पे उनकी जान को ख़तरा था। इमरान खान साहब की हुकूमत और बाजवा साहब की जो है वो लड़ाई हो चुकी हुई थी, और बाजवा साहब के ऊपर बहुत तनकीद की जा रही थी। और फड्डा आपको पता है जनरल फैज़ साहब की तैनाती के हवाले से था, और नए DG ISI के तैनाती के हवाले से था। बाजवा साहब कुछ और चाहते थे, इमरान खान साहब फैज़ साहब को चाहते थे, और शदीद लड़ाई हुई उसके बाद। तो जो सहाफ़ी जो हजरात थे, हमारे सहाफ़ी हजरात जो उस वक्त साइड्स काफ़ी ज़्यादा लिया करते थे, वो शशोपंच का शिकार हो गए कि अब क्या करें, अब इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करें या इमरान खान साहब को सपोर्ट करें। तो इसी बाजवा साहब और इमरान खान साहब की लड़ाई में अरशद शरीफ साहब को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। पहले दुबई गए और फिर कीनिया में गए, और वहाँ पे कीनिया की पुलिस ने उनको कोल्ड ब्लड में कत्ल किया, और पाकिस्तान के अंदर उनको शहीद गर्दाना गया, कौम का हीरो गर्दाना गया, और उनका जो जनाजा यहाँ पे हुआ वो आपको उसकी मिसाल कम ही मिलती है। तो आज बेंच में जजेस हजरात ने ये पूछा है कि जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, बाहमी कानूनी इमदाद का जो मुआहदा है कीनिया से, उसको अभी रेटिफाई क्यों नहीं किया जा रहा। ये ज़रा कानूनी मामला है। मैं आपको बता दूं कि बाहमी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो है उसका मुआहदा दो ममालिक के दरमियान हो तो फिर इन्वेस्टिगेशन के अंदर, मामलात के अंदर आपको सहूलत मिल सकती है, शवाहिद शेयर करने में सहूलत मिल सकती है। तो हमारा कीनिया के साथ इस किस्म का मुआहदा नहीं था, और अब वो मुआहदा हो चुका हुआ है। लेकिन सदर साहब के पास फ़ाइल जो है वो गुम है, और सदर साहब के दफ्तर में वो फ़ाइल मिल नहीं रही है, क्योंकि उसके ऊपर आज जो बताया गया है अदालत को एक वजारत दाखिला के अफसर की तरफ से, वो ये है कि ये कोई महीने से ज़्यादा, शायद इससे भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, उस म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की रेटिफिकेशन होनी है, तौसीक करनी है सदर ने, वो तौसीक हो नहीं पा रही है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने इसके ऊपर ये भी पूछा
کہ اگر توثیق نہیں ہو پا رہی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ صدر صاحب اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب. تو انہوں نے کہا جی کہ اس بارے میں تو کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پر جلتے ہیں، تو وہ پر جلنے کے حوالے سے بھی سماعت ہے، اس کا بھی میں نے آپ کو بتانا ہے وہ جج صاحب کیا فرما رہے تھے آج. اس میں ججز صاحبان نے آخری سماعت اس کی دسمبر کے مہینے میں کی تھی پچھلے سال. ابھی جنوری، فیبرری اور مارچ کا مہینہ آ چکا ہوا ہے، تو ججز برہم بھی ہوئے کہ آپ نے جو اقدامات کرنے تھے حکومت نے اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے، وہ کیوں نہیں آپ نے ابھی تک کیے ہیں. حکومت کو بھی نہیں لکھا، فالو اپ بھی نہیں کیا، رپورٹ بھی نہیں دے رہے ہیں. تو یہ کس قسم کا آپ کا ایٹیچیوڈ ہے؟ تو ایک موقع کے اوپر تو جج صاحبان میں سے یہ بھی سوال کیا گیا، حکومت جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کی فیملی کو کینیا میں کیوں سپورٹ نہیں کر رہی ہے، کیوں ان کی مدد نہیں کر رہی ہے؟ کیونکہ اگر کینیا میں مدد نہیں ملے گی ارشد شریف صاحب کی فیملی کو تو کیس بھی پرسو نہیں ہوگا. تو اس میں جج صاحبان نے یہ سوال بھی کیا. تو اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ صدر کے آفس سے لے کر حکومت تک کتنی سرد مہری کا ڈسپلے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی جو ہے وہ ہاتھ پکڑانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آج عدالت کافی برہم ہوئی ہے اس معاملے کے اندر، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم آپ سے اس پر اب عمل درآمد کی رپورٹ جو ہے وہ لیں گے. اب عمل درآمد کیا انہوں نے رپورٹ دینی ہے، کیا نہیں دینی، پہلے ہی اتنا وقت گزر چکا ہوا ہے، اور اس معاملے کے اوپر اگر مزید اس کو ڈیلی ڈیلی کیا جا رہا ہے تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کا اس حوالے سے کیا اندازہ ہے، کیا موڈ ہے اور کیا نہیں ہے. تو مجھے رہ رہے کہ جناب خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ یاد آ رہی تھی. میں نے کہا وہ بھی آپ کو بتا دوں، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ باجوہ صاحب سے پوچھا جائے، عمران خان سے پوچھا جائے کہ یہ جو طالبان ہیں یہ کیوں آپ واپس لے کر آئے تھے افغانستان سے، اور دہشت گردی کی اتنی واردات بڑھ چکی ہے. پوچھیں، بہت اچھی بات ہے، ہمیں بھی بتائیں پوچھ کے، ہم بھی اس کے اوپر انفارمیشن لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ کیوں ہوا تھا اور کیوں نہیں ہوا تھا. اور جب تک پوچھنے کے معاملات ہیں تو خواجہ آصف صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے، خواجہ صاحب پوچھنا کس کو چاہیے؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی حکومت کو باجوہ صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے یہ کیوں ڈیسیجنز کیے تھے اور کیوں نہیں کیے تھے. تو یہ میڈیا کی کنزمپشن کے لیے سٹیٹمنٹس دینا بہت آسان کام ہوتا ہے کہ آپ اس کے کندھے کے اوپر رکھ کے بندوق چلا دیں، اس کو اپنا کندھا دے دیں، وہ آپ کے کندھے کے اوپر بندوق چلا لے رکھ کے. تو پاکستان کے اندر یہی ہوتا رہا ہے، اور یہی انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے، انشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے، اور یہی مجھے لگتا ہے ہوتے رہنا ہے پاکستان میں. بہرحال اب رپورٹ جو ہے تو یہ میں نے آپ کو سنایا اس لیے کہ حکومت کا اختیار ہوتا ہے پوچھنے پچھانے کا، اور حکومت ہی اگر نہ کر رہی ہو تو پھر جو آج ججز نے برہمی کا اظہار کیا وہ ٹھیک کیا. لیکن اس میں ایک اور چھوٹی سی، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ جی میں سوچ رہا تھا کہ یہ میں کروں یا نہ کروں، کیونکہ جذبات جب انسان کے انوالوڈ ہو جاتے تو بعض دفعہ بات زیادہ بھی کہہ جاتا. تو مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی آخری سماعت دسمبر میں ہوئی تھی، اور دسمبر کے بعد جو ہے اب یہ تقریباً 3 مہینے کے بعد اس کی پھر سماعت ہوئی ہے آئینی بینچ کے اندر. تو ذہن میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ صحافی ہونے کے ناطے آپ دیکھتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں، خود کور کرتے رہے ہیں ہم سپریم کورٹ کو، تو کل بلاتی رہتے. تو اس میں مجھے ایک بات وہ بھی یاد آ گئی کہ جسٹس افتخار چودھری صاحب 18ویں ترمیم کا معاملہ سن رہے تھے، جس میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے وہ ان کو سخت تشویش تھی کہ یہ حکومت جو ہے اپوائنٹمنٹس کے اوپر کنٹرول جو ہے عدالت کے اوپر کرنا چاہتی ہے. تو اب تو وہ کنٹرول جو ہے خود سپریم کورٹ نے دے دیا، آئینی بینچ بنا دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، کمیٹیاں بنا دیں کہ آئینی بینچ کی سیویز جو ہے اب وہ کمیٹی جو بنائی ہے اس کے اندر بات لمبی ہو جاتی ہے پھر، لیکن آئی ہیو ٹو میک اے پوائنٹ ہے. تو اس میں کمیٹیاں بنا دیں، فاروق نائک صاحب آ گئے، پتہ نہیں اعظم تارڑ صاحب آ گئے، احسن بھون صاحب کو ڈال دیا،
تو وہ کمیٹی جو ہے اب وہ جائزہ لیا کرے گی کہ کون سا جج جو ہے سپریم کورٹ کا وہ اس قابل ہے، ان کی سی ویز جایا کریں گی، چیف جسٹس صاحب قابل ہیں کہ نہیں ہیں کہ وہ آئینی بینچ کا حصہ بنے، منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونی جج جو ہیں وہ اس قابل ہیں یا نہیں ہیں کہ ان کو آئینی بینچ کا حصہ بنائے. تو یہ اب سی وی ہم ان کی کریڈینشلز کا انالیسس کیا کریں گے اور بتایا کریں گے کہ جی یہ فٹ ہے آئینی بینچ کے لیے. بہرحال تو وہ افتخار چودھری صاحب کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ کسی قسم کا اثر و رسوخ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر عدلیہ میں کنٹرول کیا جائے. تو انہوں نے تھا تو وہ پارلیمان کی طرف سے ترمیم، تو انہوں نے وہ کیس جب سنا تو اس کے اندر آبزرویشنز ایسے دی کہ طاقت کے ایوانوں میں یہ بھگدڑ مچ گئی. انہوں نے کہا کہ یہ تو 18ویں ترمیم تو گئی، اور میں نے آپ کو شاید پہلے بھی یہ شیئر کیا تھا کہ حال ہی میں سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب ملے اور وہ اتفاقاً مجھے مل گئے، اور وہ بس ملاقات ان سے ہو گئی اور ان سے جان پہچان تھی ہماری. تو انہوں نے مجھے کہا کہ افتخار محمد چودھری صاحب 18ویں ترمیم کو لے دے گئے ہوئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ اس کو ختم کر دیں 18ویں ترمیم کو. تو وہ اس کے بعد لیکن معاملات جو ہیں وہ واپس بھجوا دیے پارلیمان کو اور کہا کہ جی حکومت کو کہا جی کہ دیکھیں اور اس معاملے کو آپ پھر کنسیشنز کچھ لو اور دو کی پالیسی ہوئی، کچھ چیزیں رکھ لیں، کچھ چیزیں واپس چلی گئیں. اس میں دو ایڈ ہاک ججز بھی جو ہیں افتخار محمد چودھری صاحب نے اپنی پسند کے ان کو لگوا لیا اسی چکر میں، اور کچھ لے دے کے معاملہ انہوں نے رفع دفع کر دیا اور 18ویں ترمیم کو انہوں نے نہیں کل عدم قرار دیا. تو بس میں اتنا ہی کہوں گا، اس سے آگے میں نہیں کہوں گا. تو کہنے کا مقصد آپ کو پھر بھی بار بار میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ عدالت کے پاس بہت زیادہ اختیار ہوتا ہے. اب آپ اس کا انالیسس جب آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں سردار اعجاز اسحاق صاحب، ان کے سامنے درخواست تھی مشال یوسف زئی صاحبہ کی، اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے ملنا ہوتا ہے بشا بیگم سے، اور بانی وہ بناتے ہیں لسٹیں بناتے ہیں ان کو. آج سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل آئے ہوئے تھے اور ایک ایس پی صاحب بھی ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ ان کے لسٹ کے اندر ان کا نام نہیں ہے، اور یہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ لسٹ بناتے ہیں. تو عدالت کو جب وہ لسٹ شیئر کی گئی تو عدالت نے پہلی نظر میں جب دیکھا نام اور عمران خان صاحب کے دستخط، تو پہلا سوال جو سردار اعجاز اسحاق صاحب نے کیا وہ یہ کیا کہ یہ دستخط واقعی عمران خان صاحب کے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی 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 یہ تو عمران خان صاحب ہی لسٹ بناتے ہیں، نام بھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں، تو دستخط بھی انہی کے ہیں. تو مشال یوسف زئی صاحبہ نے کہا کہ یہ نت نئی کہانیاں عدالت کو آ کے بتا رہے ہوتے ہیں. پچھلی دفعہ کہا تھا ملاقات کروا دیں تو انہوں نے ملاقات نہیں کروائی ہے، تو توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی ہے. تو اس کے اوپر وہ جو ایڈوکیٹ جنرل تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ شکایت لگائی مشال یوسف زئی کی کہ یہ تو نت نئی کہانیاں جو ہیں کب نت نئے وکالت نامے لے آتی ہیں، یہ کبھی کون سا وکالت نامہ، ہم نے تو نہیں ان کا نام نکالا اور یہ اور وہ. جس کے اوپر سردار اعجاز صاحب نے کہا کہ بھائی آپ دونوں مت لڑیے، یہ کوئی ہمارے بس کا معاملہ نہیں ہے، یہ جہاں سے معاملات کنٹرول ہو رہے ہیں یہ تو وہ ان کا معاملہ ہے، ہم تو ان کا نام بھی نہیں دے سکتے. تو بے بسی کا انہوں نے اظہار کیا. اور دوسرے موقع کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم سب تو ایک کشتی کے سوار ہیں اور دوسری کشتی میں کوئی اور ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا کلیئرلی جج صاحب نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے کہ ہمارے اختیار کے اندر کنٹرول نہیں ہے. اڈیالہ کے جو سپرنٹینڈنٹ آج آئے ہوئے تھے، جناب آپ کے پاس بھی اختیار نہیں ہے. جو ایس پی صاحب کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے پاس اختیار بھی نہیں ہے. اور جو ایڈوکیٹ جنرل کھڑے ہوئے تھے ان کے لیے بھی یہی میسج تھا کہ کیوں لڑ رہے ہو بھائی، تمہارے پاس بھی اختیار کچھ نہیں ہے، یہ ایسے ہی کوٹ شوٹ پینٹ وینٹ پہن کے ٹائی شائی لگا کے آ گئے ہو، تو معاملات کچھ اور ہیں. تو سیم گوز فار دا جج صاحب ایز ویل. تو اس میں یہ بھی اعتراف کیا جج صاحب نے، اپنی بے بسی کا اظہار کیا انہوں نے کہ جی ہمارا کیا اختیار ہے اس کے اندر، یہ تو کوئی اور معاملات کنٹرول کر رہا ہے. تو کلیئر انڈیکیشن انہوں نے دی اور بے بسی کا اظہار دیا.
اچھا نہیں ہے. یہ پاکستان کی ریاست کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے اس میں کوئی اچھا شگن نہیں ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ آئین کے تحت پارلیمانی جمہوری نظام ہے پاکستان کے اندر، اور الیکشنز ہوتے ہیں، اور آپ کی جو ہے وہ نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں پارلیمان کے اندر، اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. تو یہ وہ جو ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور فی الحال ایسے ہی مجھے اجازت دے دیجیے. اللہ حافظ.